यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, तो अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और कलाम पे गौर करना शुरू करेंगे। और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 15 और उसकी आयत 1 से 7 तक गौर करे थे। अब हम कलाम के नए हिस्से पे आएंगे और पढ़ेंगे आयत 8, यानी कि रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 15 और उसकी आयत 8। यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पौलुस बोलते हैं, मैं कहता हूँ कि मसीह खुदा की सच्चाई साबित करने के लिए मख्तूनों का खादिम बना, ताकि उन वादों को पूरा करे जो बाप दादा से किए गए थे। अब हम आयत 9 पढ़ेंगे। और गैर कौमें भी रहम के सबब खुदा की बड़ाई करें। चुनांची लिखा है कि इस वास्ते मैं गैर कौमों में तेरा इकरार करूँगा और तेरे नाम के गीत गाऊंगा। प्यारे भाई और बहन, जब यीशु मसीह ये दुनिया में आए तो मख्तूनों का खादिम बनने के लिए आए। तो यीशु मसीह की खिदमत गुजारी इसराइली कौम से जुड़ी हुई थी। मसीह साफ साफ अपने मुंह से इकरार करे। जहाँ मत्ती की इंजिल बाब 15 और आयत 24 में लिखा हुआ है, उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवाय और किसी के पास नहीं भेजा गया। इसके अलावा उन्होंने अपने शागिर्दों को भी बोलने को लगे। जहाँ मत्ती की इंजिल बाब 10 और आयत 5 और 6 में लिखा हुआ है, इन 12 को यीशु ने भेजा और उन्हें हुक्म दे के कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना और समरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। तो यीशु मसीह ये ज़मीन पे 2000 साल पहले आए थे। वो वायदे को फिर से पक्का करने के लिए आए जो खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब से करा था। खुदा बोल दिया था कि उन्हें वो शख्स को इब्राहिम के नस्ल से लाएगा जो सारी दुनिया के लिए बरकत का बायस रहेगा। प्यारे भाई और बहन, यीशु मसीह ये दुनिया में आए ताकि यहूदियाँ और गैर कौम के लोग उनके ज़रिए से बरकत पाए। लूका की इंजिल बाब 2 और उसकी आयत 21 में लिखा हुआ है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके पेट में पड़ने से पहले रखा था। प्यारे दोस्त, उन्होंने यीशु नहीं हो सकते थे जब तक कि उन्होंने इब्राहिम और दाऊद के नस्ल से पैदा नहीं हो जाते थे और जब तक कि उन्होंने शरीयत पे अमल नहीं करते थे। उनकी खतना होने के बाद उनको यीशु बुलाया गया। उन्होंने मूसा के सारी शरीयत को पूरा करने के लिए आए। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 4 और उसकी आयत 4 और 5 में लिखा हुआ है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा लें और हमको लेपालक होने का दर्जा मिले। तो इसराइल को नजात मसीह के जरिए से आई और यहाँ पुराना अहदनामा का वादा पूरा हुआ और इसके जरिए से नजात जो है गैर कौमों के तरफ भी पहुंचाई गई। खुदा के नजात का हाथ गैर कौमों के तरफ बढ़ना खुदा की रहमत थी। खुदा जो है गैर कौमों वालों के बाप दादाओं से कोई वादा नहीं कर रहा था, मगर खुदा ज़रूर इब्राहिम से, इसहाक से और याकूब से वादा करा। मसीह जो हैं वायदे के सच्चाई को पक्का करने के लिए आए, वो वायदे को जो खुदा यहूदियों के बाप दादाओं से करा था। और यीशु मसीह इसलिए भी आए ताकि गैर कौम वाले रहमत हासिल करे वैसा, और ये रहमत मिलने के ज़रिए से गैर कौम वाले खुदा का जलाल जाहिर करे। प्यारे भाई और बहन, आज अगर हम देखेंगे
تو واقعی میں خدا کی رحمت غیر قوموں پہ ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں سے خدا چن رہا ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں سے لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لا رہے ہیں اور نجات پا رہے ہیں۔ خدا کے رحمت کا ہاتھ آج دنیا کے کونے کونے میں ہے۔ ایک زمانہ تھا جہاں آپ اور میں یسوع مسیح کو نہیں جانتے تھے، مگر خدا اس کی رحمت ہم پہ برسایا اور ہمارے آنکھوں کو اور ہمارے دل کو کھولا یسوع مسیح کو پہچاننے کے لیے اور یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے لیے۔ آج اگر ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں بولے تو خدا کے طاقت سے، کیونکہ انہیں ہم پہ رحم کھایا۔ آیت 10 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اے غیر قوموں، اس کی امت کے ساتھ خوشی کرو۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ جو بات لکھی گئی ہے یا لی گئی ہے وہ استثنا کی کتاب باب 32 اور آیت 43 سے لی گئی۔ پولس رسول میں یہ خوبی تھی کہ انہوں بار بار پرانا عہد نامہ کے آیتوں کو اٹھاتے تھے اور وہ آیتوں کے ذریعے سے مسیح کو ظاہر کرتے تھے۔ انہوں بتاتے تھے کہ مسیح کا تعلق پرانا عہد نامہ سے ہے۔ آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، پھر یہ کہ اے ساری غیر قوموں، خداون کی حمد کرو اور ساری امتیں اس کی ستائش کریں۔ تو بات جو ہے زبور کی کتاب باب 117 اور اس کی آیت 1 سے لی گئی ہے۔ یہ غیر قومیں والوں کے لیے دعوت نامہ ہے، خدا کی بڑائی کرنے کے لیے، اسرائیلیوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو پولس بار بار پرانے عہد نامہ کے آیتوں کو اٹھا رہے ہیں۔ آیت 12 میں پولس بولتے ہیں، اور یشیاہ بھی کہتا ہے کہ یسائی کی جڑ ظاہر ہوگی، یعنی وہ شخص جو غیر قوموں پر حکومت کرنے کو اٹھے گا، اسی سے غیر قومیں امید رکھیں گی۔ تو یہ بات جو ہے یسایہ نبی کی کتاب باب 11 اور اس کی آیت 10 میں لکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ مسیحا جو ہیں داؤد کے نسل سے ہیں، ان کو غیر قوموں پہ بھی حکومت کرنا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ پکی بات ہے کہ خدا چاہتا تھا کہ غیر قوم کے لوگاں یسوع مسیح کے پاس آنا۔ تھوڑے لوگ یعنی کہ غیر قوم کے لوگ پولس کے زمانے میں مسیح پہ ایمان لائے، یعنی کہ مسیح کے پاس آئے، اور یہ لوگ پہلا پھل تھے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پولس روما کے کلیسیا کو خط لکھے، اور روما کے کلیسیا میں زیادہ تر غیر قوم کے لوگ تھے جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے تھے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سارے کلیسیائیں غیر قوم کے لوگوں سے بھری ہوئی ہیں جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا غیر قوموں کے درمیان بھی کام کر رہا ہے اور لوگوں کو یسوع مسیح میں چن رہا ہے۔ ہم یہ بات نہیں بھول جانا کہ خدا غیر قوم والوں سے بھی بے انتہا محبت رکھتا ہے۔ اس کے محبت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی محبت بے انتہا محبت ہے۔ آیت 13 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ تو یہاں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا امید کا چشمہ ہے۔ خدا کا یہ ایک زبردست خطاب ہے، یاد رکھو۔ پیارے بھائی اور بہن، زمانے کے چٹان کو جو پناہ گاہ ہے، مصیبتوں کے وقتوں میں ایک ایمان رکھنے والا دل ڈھونڈتا ہے۔ یہاں کلام بتاتا ہے، خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے۔ جب آپ رومیو کے خط کو پڑھتے ہیں تو آپ یہ بات دل میں قائم کرنا چاہیے کہ خدا امید کا چشمہ ہے، اور کیونکہ آپ ایمان رکھتے ہیں تو خدا آپ کو خوشی اور اطمینان میں قائم کرے گا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ خدا کے طرف سے خوشی اور اطمینان پائے ہوں گے، ہے نا؟ آیت
14 میں لکھا ہوا ہے، اور اے میرے بھائیو، میں خود بھی تمہاری نسبت یقین رکھتا ہوں کہ تم آپ نیکی سے معمور اور تمام معرفت سے بھرے ہوئے ہو اور ایک دوسرے کو نصیحت بھی کر سکتے ہو۔ میرے دوست، میرا خیال یہ ہے کہ خدا کے کلام کا یہ حصہ بہترین حصہ ہے۔ پولس جو تعلیم رومیوں کو دیے، اس کے لیے انہوں اپنے آپ کو ان کے سامنے چھوٹا کرتے ہیں۔ یہ شک کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ روما کی کلیسیا میں اچھائی بھی تھی اور حکمت بھی تھی۔ پولس یا روما کی کلیسیا کے اچھائی یا حکمت کے بارے میں بات کر کے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کرے، بلکہ کیونکہ روما کی کلیسیا میں وہ طاقت آ گئی تھی کہ ان لوگ دوسروں کو بھی نصیحت کر سکتے تھے۔ حالانکہ پولس یہ خط روما کی کلیسیا کو لکھے، مگر یہ خط ہم سے بھی بات کرتا ہے۔ میرے دوست، روما کے خط کو سمجھنا ضروری ہے اگر آپ مسیحی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو۔ ہر مسیح بھائی اور بہن روما کے خط کو جاننے کی کوشش ضرور کرنا، کیونکہ یہ خط ایمان رکھنے والے کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ کئی لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ خط کو سمجھنا بڑی مشکل کی بات ہے، مگر میرے دوست، اگر آپ خدا کے قدموں میں بیٹھ کے خدا سے دعا کر کے یہ خط پڑھیں گے تو خدا آپ کے آنکھوں کو اور دل کو کھولیں گا۔ آپ یہ خط کے بھیدوں کو جانیں گے اور آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے۔ ویسے خدا کے کلام کا کوئی حصہ بھی ہم ایک معمولی کتاب کو پڑھے ویسا نہیں پڑھ سکتے۔ خدا کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہم کو خدا کے روح کی طاقت کی ضرورت ہے۔ اب ہم آیت 15 اور 16 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، تاہم میں نے بعض جگہ زیادہ دلیری کے ساتھ یاد دلانے کے طور پر اس لیے تم کو لکھا کہ مجھ کو خدا کی طرف سے غیر قوموں کے لیے مسیح یسوع کے خادم ہونے کی توفیق ملی ہے کہ میں خدا کی خوشخبری کی خدمت کاہن کی طرح انجام دوں، تاکہ غیر قوم میں نظر کے طور پر روح القدس سے مقدس بن کر مقبول ہو جائیں۔ پیارے بھائی اور بہن، جب پولس بولتے ہیں تم کو لکھا، تو انہوں روما کی کلیسیا کو لکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں اپنے دلیری کے بارے میں روما کی کلیسیا کو بتا رہے ہیں، یہ یاد دلاتے ہوئے کہ انہوں جو ہیں انہوں غیر قوموں کے لیے رسول کے حیثیت سے چنے گئے۔ آیت 17 میں انہوں بولتے ہیں، پس میں ان باتوں میں جو خدا سے متعلق ہیں مسیح یسوع کے باعث فخر کر سکتا ہوں۔ پیارے بھائی اور بہن، پولس جو کام کرے اس کے لیے انہوں فخر نہیں کرے، بلکہ اس پہ فخر کرے جو کام خدا ان میں ہو کے کرا۔ اکثر آپ دیکھے ہوں گے کہ لوگ جب خدا کی خدمت گزاری کرتے ہیں اپنے پہ فخر کرتے ہیں اور لوگوں کو بولتے ہوئے پھرتے ہیں، دیکھو میں یہ کرا، دیکھو میں وہ کرا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں میرا ایک سوال ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ خدا کی خدمت گزاری اپنے طاقت سے کر کے کامیاب ہو سکتے؟ کیا یہ ہو نہیں سکتا؟ ہم سب کو خدا کی خدمت گزاری کرنے کے لیے خدا کی طاقت کی ضرورت ہے۔ کامیابی کرنے والا خدا ہے، تو جب خدا ہم کو کامیاب کرا، ہم کیسا فخر کر سکتے ہیں؟ ہے نا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ ہم فخر نہیں کر سکتے اور ہم کو کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن ہم جو بات سے فخر کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم مسیح میں فخر کر سکتے، یہ بتاتے ہوئے کہ مسیح ہماری مدد کرے کام کرنے کے لیے اور ہم مسیح کے ذریعے سے کامیاب ہوئے۔ میرے بھائی اور بہن، ہم فخر خدا میں کرنا چاہیے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، میں ان باتوں میں جو خدا سے متعلق ہیں مسیح یسوع کے باعث فخر کر سکتا ہوں۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 18 اور 19 پڑھیں گے۔ کیونکہ مجھے اور کسی بات کے ذکر کرنے کی جرت نہیں سوا ان باتوں کے جو مسیح نے
غیر قوموں کے تابع کرنے کے لیے قول اور فعل سے، نشانوں اور معجزوں کی طاقت سے اور روح القدس کی قدرت سے میری وساطت کی، یہاں تک کہ میں نے یروشلم سے لے کر چاروں طرف الیکم تک مسیح کی خوشخبری کی پوری منادی کی۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں پولس ایک خاص بات بتا رہے ہیں۔ اگر ہم پولس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور خاص طور سے انہوں یا پترس روما میں کلیسیا قائم کرے، تو ہم کو بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ انہوں یہاں کیا بول رہے ہیں۔ پولس بولتے ہیں خدا کا کام خاص طور سے جو غیر قوموں کے درمیان دوسروں کے ذریعے سے کیا گیا، اس کا وعدہ انہوں اپنے پہ لینا نہیں چاہتے ہیں۔ اور یہ شک کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ جو پنتیکست کے دن ہوا، اس کا فائدہ پولس کو نہیں جاتا ہے، جو کہ غیر قوموں کے درمیان خوشخبری پھیلانے کے آثار پیدا ہوئے۔ جو پہلی مرتبہ غیر قوموں کے طرف یسوع مسیح کی خوشخبری پہنچی، اس کا بھی فائدہ پولس نہیں لے سکتے۔ شمعون پترس یہ جو مسیح کی خوشخبری کو صوبیدار کورنیلیس کے گھر میں لے کے گئے۔ پولس صرف وہ چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو مسیح میں طاقت سے انہوں کرے۔ ان کی ایک خاص خدمت گزاری تھی جو انہوں غیر قوموں کے درمیان ایک رسول ہونے کی حیثیت سے کام کرے۔ یہاں لکھا ہوا ہے نشانوں اور معجزوں کی طاقت سے اور روح القدس کی قدرت سے میری وساطت کی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، نشان اور معجزے شروع کی کلیسیا کے کام کے لیے رسولوں کو دی گئی تھی کہ نشانوں اور معجزوں کے ذریعے سے خدمت گزاری کرے۔ یہ نشان اور معجزے کلیسیا کو صحیح بنیاد پہ کھڑانے کے لیے دی گئی تھی۔ یہ نشان اور معجزے اس وقت دیے گئے تھے جبکہ نیا عہد نامہ کا ایک لفظ بھی لکھا گیا نہیں تھا۔ پولس جو ہیں افسیوں میں جو ایمان رکھنے والے تھے، ان کو بولنے کو لگے، تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیوں پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو۔ یہاں پولس یہ بولنے کے کوشش میں نہیں ہے کہ رسولاں بنیاد ہیں، یسوع مسیح کے سوائے اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کورنتھیوں کے پہلے خط میں لکھا ہوا ہے کیونکہ سوائے اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ یہاں پولس یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی نیو کو قائم کرنے والے رسول ہیں۔ پولس بولتے ہیں مسیح کی خوشخبری ان کے ذریعے آئی۔ انہوں بولتے ہیں میں نے یروشلم سے لے کر چاروں طرف الیکم تک مسیح کی خوشخبری کی پوری منادی کی۔ پیارے بھائی بہن، الیکم جو ہے روما کے حکومت کا ایک علاقہ تھا۔ تو پیارے بھائی بہن، پولس جو ہیں منادی یروشلم سے شروع کر کے قریب روما تک پہنچ گئے تھے۔ تو یہ شک کی بات نہیں ہے کہ انہوں کئی جگہوں میں جا کے یسوع مسیح کی خوشخبری سنائے۔ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ پولس اسپین کو بھی گئے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ یہ خط یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں اسپین کو بھی گئے، اور لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ انہوں گریٹ برٹن میں بھی داخل ہوئے، کیونکہ انہوں سارے روما میں گھسے مسیح کی منادی کرتے ہوئے، اور یہ بات ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔